अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जिसका नाम है रोल मॉडल। और इसमें जो रीडिंग टेक्स्ट है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज़। डिवोटीज़ कहते हैं अकीदतमंदों को। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिन्हें उनके अकीदतमंद मोहब्बत से लाल लतीफ़ कहते हैं, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. स्कॉलर कहते हैं आलम को, मास्टिक कहते हैं सूफ़ी को, सेंट मीन दरवेश एंड पोइट मीन शायर। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिन्हें उनके मानने वाले, उनके अकीदतमंद मोहब्बत में लाल लतीफ़ कहते हैं, आप सिंधी आलम, सूफ़ी, दरवेश और पोएट थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। आपको सिंधी ज़ुबान का एक अजीम शायर समझा जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ mostly been collected from oral traditions. Oral कहते हैं ज़ुबानी को और traditions कहते हैं रिवायात को। Information about the life of भिटाई, भिटाई की लाइफ के बारे में जो information है has mostly been collected, ज़्यादातर इकट्ठी की गई हैं from oral tradition, ज़ुबानी रवायात से। A renowned Pakistani scholar, renowned mean famous, मशहूर, एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम एंड राइटर ऑफ प्लेस, ड्रामास एंड स्टोरीज़, और ड्रामा और कहानियों के मुसन्निफ मिर्ज़ा क्लिच बेग इज़ सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भिटाई फ्रॉम सम ऑफ द ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम। कहा जाता है कि एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम और कहानी और ड्रामों के राइटर मिर्ज़ा क्लिच बेग ने शाह अब्दुल लतीफ़ के भिटाई के बारे में मालूमात उस दौर के कुछ लोगों से कलेक्ट की हैं। These people had heard these facts from their fathers and grandfathers. These people, उन लोगों ने had heard, सुनी थी, these facts, ये बातें या ये अहम पहलू जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में हैं, from their fathers and grandfathers, अपने बाप, अपने वालिद और दादा से। यानी मिर्ज़ा क्लिच बेग ने जिन लोगों से इंफॉर्मेशन ली थी, कलेक्ट ली थी, उन लोगों ने ये मालूमात अपने वालिद और अपने दादा से सुनी थी। सम ऑफ होम, उनमें से कुछ ने, हैड सीन शाह लतीफ़ इन पर्सन, बज़ाते खुद शाह लतीफ़ को देखा था, एंड हैड इवन स्पोकन टू हिम, और उनसे बात भी की थी। एज अ सूफ़ी पोइट, बहैसियत एक सूफ़ी पोइट, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड एट हिज शिराइन एवरी ईयर ऑन 14th सफ़र, द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। बहैसियत एक सूफ़ी शायर, लाल लतीफ़ का उर्स उनके मज़ार पर 14 सफ़र को मनाया जाता है और सफ़र इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। बच्चों, शिराइन कहते हैं मज़ार को। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर देयर, गैदर मीन इकट्ठे होना, थाउजेंड ऑफ पीपल हज़ारों लोग, हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं। एंड लिसन टू द सेंट सॉन्ग संग ऑन द तंबूरो, तंबूरो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। हज़ारों लोग आपके मज़ार पर आपके उर्स में शरीक होते हैं और आपके लिखे हुए गीत जो तंबूरों पर गाए जाते हैं उन्हें सुनते हैं। मैनी लर्न मैन मतलब पढ़े लिखे लोग, बहुत से पढ़े लिखे लोग रीड पेपर्स पढ़ते हैं, यानी मज़ामीन पढ़ते हैं। आपके बारे में जो मकालात लिखे जाते हैं उन्हें पढ़ते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग आपके बारे में मज़ामीन पढ़ते हैं। दैट टेल्स, और ये मज़ामीन हमें क्या बताते हैं,
اباؤٹ لطیف's لائف اینڈ ہز پوئٹری، لطیف کی شاعری اور ان کی زندگی کے بارے میں. سم آف دا کی اسپیکٹس شیئرڈ بائی ڈفرینٹ اسکالرس اباؤٹ لال لطیف آر گیون بلو. سم آف دا کی اسپیکٹس کہتے ہیں امپورٹنٹ پہلوؤں کو. آپ کی زندگی کے کچھ امپورٹنٹ پہلو جو مختلف اسکالرس نے بتائے ہیں، کلیکٹ کیے ہیں، وہ درج ذیل ہیں، وہ نیچے دیے جا رہے ہیں. تو پہلا جو کی اسپیکٹ ہے نمبر 1 پہ، وہ ہے بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی، آپ کا خاندانی پس منظر. شاہ لطیف اینسسٹرز روٹس لے ان افغانستان. اینسسٹرل کہتے ہیں آبا و اجداد کو، فور فادرز کو. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے آبا و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا. ویسے روٹس کا مطلب ہوتا ہے جڑیں، اور لے کا مطلب ہوتا ہے جڑیں ملتی تھیں افغانستان سے. تو اس کو اس طرح سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا. سم ہسٹورین سیز، ہسٹورین کہتے ہیں تاریخ دان کو، تاریخ لکھنے والے کو، مورخ کو. سم ہسٹورین سیز، کچھ تاریخ لکھنے والے مورخ کہتے ہیں دیٹ دا شاہ's فادر سید حبیب شاہ مائیگریٹڈ فرام مٹیارو. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ آپ کے والد سید حبیب شاہ نے مائیگریشن کی تھی مٹیارو سے. مائیگریشن مین ہجرت کرنا. ہز اینسسٹرل ہوم ان افغانستان، جو مٹیارو ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا آبائی وطن تھا جو افغانستان میں تھا، اور آپ کے والد نے وہاں سے ہجرت کی تھی. ہجرت کس طرف کی تھی، کہاں کی تھی؟ تو وہ علاقہ ہے بھین پور ان سندھ. سندھ کے علاقے بھین پور میں آپ نے ہجرت کی تھی. یعنی افغانستان سے آئے اور سندھ میں آ کے آباد ہوئے. کون سے علاقے میں؟ بھین پور میں. یہاں پہ آ کے آپ آباد ہوئے تھے. اور اب اس ہجرت کی وجہ بتائی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان آرڈر ٹو گین اسپرچول کانٹیکٹ ود بلاول آ لوکل پائس مین. ان آرڈر ٹو گین اسپرچول کانٹیکٹ، اسپرچول کہتے ہیں روحانی فیض. آپ کے والد نے ایک مقامی صوفی شخص بلاول سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن سے سندھ کی طرف ہجرت کی تھی. ادر سیز، کچھ یہ بھی کہتے ہیں دیٹ ہز اینسسٹرز مائیگریٹڈ ٹو سندھ فرام ہرات، کہ آپ کے آبا و اجداد نے ہرات سے ہجرت کی تھی سندھ کی طرف. یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کی تھنکنگ ہے، تھاٹس ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے متیارو سے ہجرت کی اور سندھ کی طرف آئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہرات سے آئے، ہرات سے مائیگریشن کی اور سندھ کی طرف آئے. دو قسم کی تھنکنگ ہے، دو طرح سے لوگ سوچتے ہیں آپ کی ہجرت کے بارے میں. سندھ واز دین اے سینٹر آف مسلم کلچر. اس وقت سندھ مسلم کلچر کا مرکز تھا. اینڈ شاہ لطیف اینسسٹرز لائکڈ اٹ سو مچ. اور آپ کے آبا و اجداد نے اسے اتنا پسند کیا دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اٹ دیئر ہوم، کہ انہوں نے اسے اپنا آبائی وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا. ڈیسائیڈیڈ، فیصلہ کرنا، ہوم، وطن. یعنی جب وہ مائیگریشن کر کے آئے تو اس وقت سندھ جو تھا وہ مسلم ثقافت کا مرکز تھا، اور ان لوگوں کو، ان کے آبا و اجداد کو یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ انہوں نے یہیں پہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا. جو دوسرا پوائنٹ ہے، مین ہیڈنگ ہے، وہ ہے دا نیم بھٹائی. ان 1742 میں شاہ لطیف لیفٹ ہز ہوم، شاہ لطیف نے اپنا ہوم چھوڑا اینڈ وینٹ ٹو لیو آن اے ماؤنٹ ایٹ سم ڈسٹینس فرام ہز ولیج. ماؤنٹ کہتے ہیں ٹیلے کو. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 1742 میں اپنے گھر کو چھوڑا اور اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹیلے پر رہنے لگے. ڈسٹینس کہتے ہیں فاصلے کو، دوری کو. A mound of sand is called bhit.
ریت کے ٹیلے کو سندھی زبان میں بھٹ کہا جاتا ہے. ڈیو ٹو دا فیکٹ، اس وجہ سے دیٹ ہی لیوڈ آن دس ماؤنٹ فار دا ریسٹ آف ہز لائف، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی ٹیلے پر گزار دی. شاہ لطیف کیم ٹو بی نون ایز دا سینٹ آف بھٹ. تو آپ اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی باقی لائف وہیں پہ گزاری اسی ٹیلے پہ، آپ کو ٹیلے والے لطیف کے نام سے جانا جانے لگا. یعنی لوگ آپ کو اس نام سے جاننے لگے، پہچاننے لگے کہ ٹیلے والے لطیف یا ٹیلے والے بھٹ. ٹو دس ڈے، اس دن سے آج تک، ہی از فیمس آل اوور دا کنٹری، پورے ملک میں آپ مشہور ہیں، ایز شاہ عبداللطیف بھٹائی، شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ یا ٹیلے والے لطیف کے نام سے. ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD 14th Safar 1102 AH in a small village called Hala Haveli. شاہ عبداللطیف بھٹائی 1689 میں 14 صفر کو ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے. A few miles to the east of the present town of بھٹ شاہ، جو بھٹ شاہ کے موجودہ شہر سے مشرق میں کچھ میل دور ہے. لطیف was raised during the golden age of سندھی culture. گولڈن ایج کہتے ہیں سنہرا دور، ریسٹ کہتے ہیں پرورش پانے کو. یعنی آپ کی پرورش اس وقت ہوئی جب سندھی ثقافت کا ایک سنہرا دور تھا، یعنی آپ کی پرورش سندھی ثقافت کے ایک سنہرے دور میں ہوئی. His first teacher was آخوند نور محمد بھٹی. آپ کے پہلے استاد آخوند نور محمد بھٹی تھے. بٹ مینلی ہی واز سیلف ایجوکیٹڈ، لیکن زیادہ تر انہوں نے خود اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا. although، اگرچہ ہی ریسیوڈ لٹل فارمل ایجوکیشن، انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت کم تعلیم حاصل کی تھی. دا رسالہ پرووائڈز پروف، لیکن رسالہ یہ ثبوت دیتا ہے دیٹ ہی نیو عربک اینڈ پرشین کوائٹ ویل. کوائٹ ویل کا مطلب ہے بہت اچھے سے، یعنی عبور حاصل تھا، دسترس حاصل تھی. اور رسالہ جو ہے وہ آپ کا ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا شاجو رسالو. تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگرچہ آپ نے بہت کم تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو آپ کا لکھا ہوا رسالہ ہے وہ یہ ثبوت دیتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عربی اور فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا. ویریس ریفرنسز، ویریس بہت سے، ریفرنسز حوالے، بہت سے حوالے. ان شاہ جو رسالو انڈیکیٹ، آپ کا جو رسالہ ہے شاہ جو رسالو، اس میں بہت سے ایسے حوالے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں، جو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں دیٹ ہی ہیڈ ان ڈیپتھ نالج آف دا ہولی قرآن اینڈ دا حدیث، کہ آپ کو قرآن اور حدیث کے بارے میں گہرا علم حاصل تھا. ہز پوئٹک کلیکشن ذخیرہ پوئٹک شاعری، آپ کے شاعرانہ ذخیرے میں انکلوڈیڈ شامل تھے دا مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی، اینڈ شاہ کریمز پوئمز، اور شاہ کریم کی نظمیں. آپ کے شاعرانہ ذخیرے میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں شامل تھیں. اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 3 کی اسپیکٹس پڑھے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں. انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.